अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करते हैं और हमेशा से कोशिश रही है कि अवामी मामलात और मसाइल प्रोग्राम में ज़ेर बहस आएँ। मुल्क की सियासी सूरत हाल हो, समाजी सूरत हाल हो या माशी सूरत हाल हो, तमाम ही मामलात पर कोशिश करते हैं गुफ्तगू करें। हालात हाज़रा के ऊपर बात करना इस वक्त ज़रूरी है, बिलखुसूस इस वक्त जो अमन व अमान की सूरत हाल है, अब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तशवीश होने लगी है। और क्यों ना हो, जिस किस्म के फ़ैसले किए गए हालात को कंट्रोल करने के लिए, अब बड़ी लंबी एक बहस है, मुख्तसर वक्त में इसके ऊपर नहीं बात की जा सकेगी या ना बात आपको समझाई जा सकेगी। ज़िम्मेदार कौन है इसका तयन करना जो है वो इस वक्त मुश्किल है। बहरहाल जिन चीज़ों को नज़रअंदाज करते आए हैं उनका खमियाजा अब भुगतना होगा। और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा संजीदगी से सोचना होगा कि इन मामलों को कैसे हल करना है। और इसमें तमाम ही स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं, हुकूमती नुमाइंदे हों, रियासती इदारे हों, दीगर और लोग हों, बड़ी संजीदगी से बैठ कर फ़ैसला करना होगा। और ये ज़रूरी है कि इस सूरत हाल को, जो कुछ बलूचिस्तान में हुआ, मैं उसके तनाजुर में ये सारी गुफ्तगू कर रहा हूँ। एक दिन गुज़र चुका है, जो कुछ होता रहा, ज़राए इब्लाग के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर इसके हवाले से बात होती रही, यकीनन आपके इल्म में होगा। तो ये सारी सूरत हाल इस वक्त हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया। और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वैसे तो तमाम ही इशूज़ के ऊपर हम तकसीम दर तकसीम नज़र आते हैं, तो हम ये बड़ा संजीदा नौइयत का मामला है कि जो मुल्क पाकिस्तान में अमन अमान की जो सूरत हाल है, इसको कंट्रोल करना महज सिर्फ एक इदारे की ज़िम्मेदारी नहीं है, इसमें तमाम लोगों को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। तो बहरहाल मामलात यकीनन संजीदा हैं, इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे आज अपने प्रोग्राम में। इसके साथ साथ जो सियासी सूरत हाल है, एक बड़ी अजीब सी बात है कि इतना कुछ हो जाने के बावजूद मौशी सूरत हाल भी बिल्कुल मुकम्मल तौर पर नहीं संभल सकी है, और दीगर भी हमें चैलेंजेस हैं। उसके बावजूद जो हमारे सियासी मामलात हैं वो संभलने का नाम नहीं ले रहे। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कोई भी सियासी जमात जो है वो संजीदगी का मुजाहरा करते हुए नज़र नहीं आ रही। इसके ऊपर ज़रूर बैठ के सोचें, कोशिश करेंगे इन मामलात पर गुफ्तगू की जाए। और इस वक्त जो मुल्क के जो मामलात हैं दीगर, उसके ऊपर सुबह के वक्त कोशिश करेंगे प्रोग्राम में गुफ्तगू करें। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं, उनको सबसे पहले खुश आमदीद कहूँगा और उसके बाद इन जो मामलात हैं, सियासी सूरत हाल है, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मौजूद मेहमान जनाब अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है और हमारे साथ अक्सर व बेशतर प्रोग्राम्स में शिरकत करते हैं। आप उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, आज सुबह के वक्त उनको एक दफ़ा फिर ज़हमत दिए, उनको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया रज़ाक भाई, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। रज़ाक भाई, गो कि आपका ताल्लुक़ तो पीपल्स पार्टी से है, मगर आप बड़े थोड़े ऐसे लोग हैं जो मैंने देखा है कि अपनी पार्टी पे न सिर्फ तनकीद भी करते हैं, मामलात की निशानदेही भी करते हैं और कोशिश करते हैं कि सही और सच्ची बात जो है वो करें। ये बात हमें जो है ना बहुत ज़्यादा मुतासिर भी करती है बहुत और हम शुक्रिया, इसकी बहुत हमेशा शुक्रिया। कदर भी करते हैं। थैंक यू। तो इसीलिए आपसे बहुत सारे मामलात पे न सिर्फ आपकी पार्टी के हवाले से बल्कि मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से भी आपसे तज्ज़िया लेते हैं। ये हो क्या रहा है? जैसे मैंने कहा कि संजीदगी का मुज़ाहरा सबको करने की ज़रूरत है, कि आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं, क्योंकि मामला जो हैं बहुत ज़्यादा पेचीदा हो चुके हैं। जबकि मैं दूसरी तरफ देखता हूँ लीडर छुड़ाओ मुहिम, उनके बयाना, जलसा होगा नहीं होगा, ये सारी बातें करना मुझे बड़ी इस वक्त मायूब सी लग रही हैं। ज़रा फरमाइए आपकी इसके ऊपर क्या राय है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। यासिर भाई, एक 10 सेकंड में आपसे चाहूँगा कि कल जो बलूचिस्तान में हमारे बेगुनाह ख़ास तौर पे पंजाबी बोलने वालों को जो चुन चुन कर निशाना बनाया गया और हमारी मुसल्लह अफवाज के जवानों पर जो हमले हुए हैं, और उसके मुकाबले में जो वहाँ शहादत 10 के करीब फ़ौज के एहलकार, 4 निजी जो फ़ौजी इदारे होते हैं उनके लोग, और 33 या 30 के करीब जो है वो बेगुनाह पंजाबियों को शनाख्ती कार्ड देख देख कर जो है वो गाड़ियों से उतारा गया। सबसे पहले तो मैं उनकी
ان کے درجات کی بلندی کے لیے ان کے دعا کرتا ہوں، اور پوری قوم سے بھی گزارش کرتا ہوں، اور دوسرا ان کی فیملیوں سے اظہار تعزیت کرتا ہوں کہ اللہ پاک انہیں، وہ شہید ہوئے ہیں، اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اللہ سبحان اللہ ہماری ریاست کو دشمنوں سے محفوظ فرمائے آمین جو بھائی، ہمارے آمین۔ ملک کی تقسیم در تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف میں آتا ہوں کہ جو غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے ملک میں، آپ دیکھیں کہ پہلے تو ہم لوگ کہتے تھے کہ بھئی کیا کوئی جنگ لگی ہوئی ہے؟ ہاں میں کہتا ہوں ہمارے ملک میں جنگ لگی ہوئی ہے، چاروں طرف سے دہشت گرد ہماری مسلح فوج، ہماری عوام، ہمارے اداروں، ہماری پولیس پر حملے کر رہے ہیں، تو اس سے زیادہ اور کیا ہوگا؟ سیاسی جماعتوں، آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ اتنے گمگیر مسائل، اتنے معاملات خراب ہیں ملک کے، اور سیاسی جماعتیں ابھی تک جو ہے وہ آنن فانن اور بس اوٹ پٹانگ والی باتیں کر رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سنجیدہ ہو جانا چاہیے، جس طرح ہم نے مل کر 2022 میں ساری سیاسی جماعتوں نے ریاست کو بچانے کے لیے، ریاست کو آگے بڑھانے کے لیے، ریاست کو آگے چلانے کے لیے قربانی دی اور آ کر اسے سنبھالا دیا تھا، آج پھر وہی سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ رہا وہ جو ایک جماعت ہے جسے تحریک انتشار کا نام دے دیا گیا ہے عوام کی طرف سے، وہ جو ہے وہ کنٹینیو، انہیں کوئی اور دھندا کام تو ہے نہیں۔ آپ دیکھیں کہ یاسر صاحب 2014 سے، یہ کھیل تو 2014 سے چل رہا ہے، جلسے 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 جلسے۔ یار ہماری اتنی بڑی پاکستان پیپلز پارٹی ہے، پاکستان کی اولڈ جماعت ہے، سینئر جماعتوں میں ہمارا جو ہے شمار ہوتا ہے، الحمدللہ مسلم لیگ بہت اولڈ جماعت ہے، اس کا پاکستان کی سب سے پرانی جماعت ہونے کا اعزاز حاصل ہے انہیں، اور بہت ساری جماعتیں ہیں، جماعت اسلامی بھی بہت ہی پرانی اولڈ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو جماعت ہے، انہیں بھی خاصا عرصہ ہو گیا ہے اس ملک میں، اور بھی بہت ساری ہو سکتی ہے جماعتیں جن کا میں نام نہ لے سکوں، بہت ساری آپ دیکھیں کہ یہ جو جماعت ہے جسے ہم تحریک انصاف کہتے ہیں، حالانکہ وہاں انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے، بھئی آپ نے اتنے سارے جلسے کر کے، جس وقت 2000 21 یا 22 میں عمران خان کا اقتدار جا رہا تھا، تو 74 جلسے عمران خان نے کیے تھے خود ایز اے پرائم منسٹر۔ قوم کا پیسہ کس طرح وہاں جو تندور میں ڈالا، وہ 74 جلسے اس کا اقتدار نہیں بچا سکے تھے، اس کے اقتدار کو تقویت نہیں دے پائے تھے، وہ جو جلسے اسے 74 یعنی 74 جلسے، یہ میں ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں، میں کوئی اپنی طرف سے نہیں، اس نے سوچا تھا کہ میں جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کی سلامتی کے اداروں کو، سیاسی جماعتوں کو، عوام کو میں جو ہے اپنی طرف غالب کر لوں گا، اور میں ان سب کو ڈراؤں گا کہ اگر آپ مجھے اقتدار سے ہٹائیں گے تو دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے سب سے بڑھ کر آگے اس کا مقابلہ کیا، اور ہم نے کہا کہ اسمبلیاں نہیں توڑنی، اسے اقتدار سے نہیں نکالنا، جمہوری طریقے سے ہم اسے اقتدار سے نکالیں گے، اور بلاول بھٹو صاحب کی زیر سرپرستی ایک بڑا اجلاس ہوا، اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ جی ایک جمہوری طریقے سے اس سے ہم چھٹکارا حاصل کریں گے، اور وہ ہم نے کر کے دکھایا، اسے اقتدار سے ہاتھ دھونے پڑے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اب تو سیاست کی یا سیاسی جماعتوں کی باتیں نہیں ہونی چاہیے، میں سیاستدانوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ یار دیکھو معاملات بہت سنجیدہ ہیں، ہمارے ملک میں افغانستان کی، بھارت کی، اور بھی نہ جانے اسرائیل کی، خود میں تو سمجھتا ہوں کہ امریکہ بھی کوئی ہمارا سکا بھائی نہیں ہے، نہ کوئی، وہ حسب ذائقہ ہمیں استعمال کرتا ہے، حسب ذائقہ وہ ہماری سرپرستی کرتا ہے، اس کے بعد سے پھر وہ اگر کوئی ہمارے کوئی مخالف کوئی کام کر رہی ہوں قوتیں تو کبھی وہ نہیں روکتا، انہیں نہ شٹ اپ کال دیتا ہے۔ تو ساری قوتوں نے پاکستان کو نشانے پر لے لیا ہے، یہی وجہ ہے کہ یہاں کی ہماری معیشت جو ہے وہ کس کنارے پہنچ گئی ہے، بے روزگاری کس کنارے پہنچ گئی ہے، امن و امان کی صورتحال آپ دیکھیں کہ کل بلوچستان میں، کل صبح
ہر 1 گھنٹے کے بعد ایک نئی خبر ٹی وی چینلوں پر آ رہی تھی، کیونکہ بلوچستان میں آبادی تو بہت کم ہے، وہاں سے اگر کوئی اور ذرائع سے تو خبر آتی نہیں ہے. میں پھر بھی شکر گزار ہوں یہ ٹی وی چینلوں کا، آپ کے چینلوں کا، کہ وہ کہیں نہ کہیں سے خبر لے کر، چاہے وہ موبائل فون کی ویڈیو ہو، وہ ان تک آ جاتی ہے. تو ایک طرف خبر چل رہی تھی، علل صبح 5 بجے میرے تک 5 بجے صبح خبر آ گئی تھی کہ 23 پنجابیوں کو شناختی کارڈ چیک کر کے انہیں گاڑیوں سے اتار کر ان کی فیملیوں کے ساتھ، وہ زیارت کے لیے گئے تھے وہاں، یا کوئی بیچارے اپنے محنت مزدوری کے لیے جاتے ہیں، تو انہیں اتارا اور ان کی فیملیوں کے سامنے. یاسر صاحب، یہ کس طرف جا رہا ہے ہمارا ملک؟ ہم کس طرف جا رہے؟ بے سے قوم، ہم بےحس ہو گئے، ہم پتھر کے لوگ نہیں ہیں. میرے بھی بیٹے ہیں، میری بھی بیٹیاں ہیں، میری بھی بہنیں ہیں، میرے بھائی ہیں. کیا خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے کبھی ایسا کوئی وقت آئے کہ آپ کی فیملی کے سامنے آپ کو قتل کیا جا رہا ہو اور آپ کی آنکھ تک نم نہ ہو. مجھے زیادہ ہمدردی اس لیے نہیں ہے کہ ان کا تعلق کوئی خاص ایک طبقے سے، ایسا نہیں ہے یار. وہ پاکستانی تھے یار، وہ پاکستان بنانے والے لوگ تھے. پاکستان، ان کے آباء و اجداد نے پاکستان بنایا. یہ انڈیا سے ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے اس ملک کی خاطر، اس وطن کی خاطر، کہ یار یہاں ہمارا ملک ہوگا، یہاں ہم آزادی سے اپنے اسلام کی عبادات کریں گے، ہم آزادی سے اپنے تہوار منائیں گے، ہم آزادی سے سانس لیں گے. اس آزادی کی قیمت تو بہت دگنی چگنی ہمیں دینی پڑ رہی ہے. تو انہیں قتل. پھر تھوڑی سی دیر بعد خبر آتی ہے کہ جی کوئی ریلوے پل پر اٹیک کر دیا گیا. پھر تھوڑی سی دیر کے بعد خبر آتی ہے کہ کلات میں جو ہے ایک سرکاری اہلکاروں پر حملہ کیا، اس میں شہری بھی ہلاک. اب جو دہشت گرد ہیں ان کی طرف سے جو پریس ریلیز آئی ہے کل، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 185 لوگوں کو قتل کیا ہے. اور دیکھیں دوسرا جو بڑا ظلم کیا، انہوں نے پنجاب کی بسوں، گاڑیوں، یا جو پرائیویٹ ان کے پاس گاڑیاں، ان کے نمبر دیکھ کر ان گاڑیوں کو آگ لگائی گئی ہے. میں ریاستی اداروں سے بھی گزارش کرتا ہوں، بلکہ میں دیکھیں وہ تو جنگ لڑ رہے ہیں. میں پاک فوج کو تو سلام پیش کرتا ہوں. پاک فوج تو اپنی جانے دے. کل بھی پاک فوج کے 10 جوانوں نے ان دہشت گردوں کو نصب و نابود کرنے میں اپنا کردار ادا کیا. ان کا مقابلہ ہوا. 10 ہمارے فوج کے اہلکار، 21 دہشت گرد بھی مارے گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کو سنجیدہ ہو جانا چاہیے. یہ ملک ہے تو بھائی سب کچھ ہے، اور یہ سارا میں سمجھ رہا ہوں. یہ علیحدگی جو ہمارے پڑوسی ممالک ہیں، میں خاص طور پر اس بے مروت ملک جس کو ہم افغانستان کہتے ہیں، اس ملک کو میں بددعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو تو بددعا ہے. ان کے پاس پہاڑوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے. انہوں نے ہماری مہمان نوازی کا یہ صلہ دیا. 40 سال ہم نے پالا افغانیوں کو یہاں اپنے ملک میں ایز اے اپنا برادر، اپنا مہمان سمجھ کے، اور آج وہ وہاں سے حملے کروا رہے ہیں انڈیا کے ساتھ مل کر. پہلے انڈیا کامیاب نہیں تھا، اب انڈیا نے ساز باز سارا کر لیا ہے افغان بارڈر پر سارے دہشت. اور پھر دوسرا جو ایک المیہ ہے، جو تحریک اپنے آپ کو پاکستان کی سب سے بڑی ایماندار اور ہمدرد کہتی ہے، جسے ہم تحریک انتشار یا تحریک انصاف کہتے ہیں، اس کے دور میں ان دہشت گردوں کو جیلوں سے پریزیڈنٹ پاکستان عارف الوی صاحب جو اس وقت کے تھے، ان کے احکامات پر انہیں جیلوں سے رہائی ملی. انہیں وہاں آباد کیا گیا پشاور میں. آج جلسے جلوسوں انہوں نے صرف اپنی تعداد بڑھانے کے لیے، اپنے جلسے جلوسوں کی رونقیں بڑھانے کے لیے وہ سستا، وہ تو یہ سارا کچرا چنتے پھرتے اس ملک میں. وہ وہاں پر انہیں کچھ، اب آپ نے چیف منسٹر صاحب کی، جو حالیہ چیف منسٹر ہیں ہمارے امین گنڈا پور، وہ وہاں 5-5 ہزار روپے افغانیوں کو دے رہے تھے. جب ان کا جلسہ انہوں نے ملتوی کیا تو اس کے بعد انہوں نے 5-5 ہزار روپے، وہ تو سارے چینلوں نے دکھائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب تک یہ جماعت ہے جس کو ہم تحریک انصاف کہہ رہے ہیں، جس کے یہ جماعت، جب سے ہمارے اس جماعت نے جنم لیا ہے اس ملک میں، اس نے ہمارے ملک کی ایسی کم تیسی کر کے رکھ دی ہے. آج بھی، یعنی مجھے کل بھی، میں کسی چینل پر دیکھ رہا تھا، کل بھی وہ تبدیلی خان نے جیل سے دھمکی دی ہے
کہ اگر مجھے سزائیں ہوئی تو اس کا ذمہ دار آرمی چیف ہوگا، اس کا ذمہ دار سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہوگا. ارے بابا، آپ نے اگر کچھ کیا ہے تو اگر آپ کو سزائیں ہوں گی تو کون آپ کا ذمہ دار ہوگا؟ آپ خود اپنی بربادی کے ذمہ دار ہیں. اور انشاءاللہ یہ سزائیں بھی ہوں گی اور انہیں ان کے منقطی انجام تک بھی پہنچایا جائے گا. اور ملک میں جو ہے اللہ کرے گا، اللہ سبحان اللہ کے فضل و کرم سے ساری سیاسی جماعتیں، دیکھیں کل کے جو واقعے نے ہمیں ہلا کے رکھ دیا، ہم صدمے میں. یاسر بھائی، مجھ سے خدا کی قسم بات نہیں ہو رہی، میں پورے دن کل ہنسا نہیں ہوں، ہماری آنکھوں میں آنسو ہیں، دل رو رہا. آپ ان کی فیملیوں سے پوچھیں. میں حکومت وقت سے خاص طور پہ میں پرائم منسٹر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ جو لوگ کل شہید ہوئے ہیں سیولین یا آرمی کے یا فورسز کے، انہیں 5-5 کروڑ فیکس جو ہے انہیں معاوضہ دیا جائے، ان کے بچوں کو نوکریاں دی جائے، ان کے زخموں، اور پوری قوم ایک دن کا سوگ منائے کل کے واقعے پر. اور ان دہشت گردوں کے خلاف ہم سب کو باہر نکلنا ہوگا، بالکل نہیں ڈرنا چاہیے. ہم نے اپنا ملک بچانا ہے. یہ ملک بڑی 20 لاکھ جانوں پر قربان کر کے دیا تھا، تو انشاءاللہ پنجاب تو آج بھی اپنی جانیں قربان کر رہا ہے. ہاں، ہم پاکستانی تو آج بھی اس کو اب بچانے کے لیے کر رہے ہیں. پہلے بنانے کے لیے جانے دی، اب بچانے کے لیے جانے دے. بہت خوب. اب یہ کچھ ایسے معاملات ہیں کہ جس کے اوپر بات کریں، بہت سارے لوگ اس سے برا بھی مانتے ہیں، ان کو بڑا ناگوار بھی گزرتا ہے، لیکن جیسے بھی رزاق بھائی نے کہا کہ وقت کی ضرورت ہے کہ اب سچ کہنا ہوگا. یہ جو کچھ ہوتا رہا، انتشار جو پھیلایا جاتا رہا، اور بہت سارے ایسے گروہوں کو تقویت دی کہ وہ یہاں پر آئیں، ان کو آباد بھی کیا گیا، یہ سب کچھ ہوتا رہا. ہم بار بار یہ کہتے رہے اپنے پروگرامز کے ذریعے، سائلنٹلی یہ میسیج دیتے رہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بہت اس کا بھیانک انجام ہوگا. اور بہرحال جو کرنے والے تھے کل پر پہلے سے قانون کی گرفت میں ہیں، ایک اور بھی ابھی قانون کی گرفت میں آ چکے ہیں، کورٹ مارشل بھی ان کا جو ہے وہ ہو چکا ہے. تو بہرحال یہ اس قسم کے لوگ ہیں جو یہ سارے معاملات میں انوالو رہے. بڑی بدقسمتی ہماری ہے. بہرحال اب بھی وقت گزرا نہیں ہے، اس کو بڑی سنجیدگی سے لینا ہوگا معاملے کو. جیسے عبدالرزاق بھائی نے کہا کہ یہ جذبات سب کے بہت بری طرح مجروح ہوئے ہیں، بہت زیادہ لوگ فکر مند ہیں، اور پے در پہ اس طرح کی خبریں جو ہے وہ موصول ہوتی رہی ہیں. ایک تو ہمارے یہاں بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ کبھی ٹریفک حادثات کی خبریں، اب ٹریفک حادثات ہی گزشتہ دنوں میں اتنے سارے ہوئے ہیں کہ وہ سلسلہ بھی رکا نہیں تھا، اس کے اوپر ہی ہر طرف ماتم برپا تھا کہ اس کے بعد پھر اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئیں. تو یقیناً صورتحال ہمارے لیے کسی طور پر بھی بہتر نہیں ہے، اور ہمیشہ یہ بات کرتے آئے ہیں کہ خدا را اس وقت سنجیدگی کا مظاہرہ کریں، خاص طور پہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بیٹھ کر سوچیں. اور جو اپوزیشن میں ہیں یہ ان کے لیے زیادہ اس وقت ضروری ہے کہ جو سیاسی آپ کے معاملات ہیں یہ چلتے رہیں گے. یہ سیاسی جو کشمکش ہے، یہ کھینچتانی ہے، نمبر گیم ہے، یہ سب چلتا رہے گا. لیکن سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ملکی بقا کے لیے سوچا جائے. اور کیا کچھ ہوتا رہا، بہرحال ماضی کے اگر حوالے دینے بیٹھوں گا تو شاید پروگرام جو بہت زیادہ طویل ہو جائے گا. اس سے زیادہ کیا کہوں. ایک چھوٹی سی بریک یہاں پر لینی ہے، ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. جناب عبدالرزاق باجوہ صاحب ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں، اور ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی جو اس وقت ملک کی امن و امان کی صورتحال ہے اس حوالے سے، اور ساتھ ساتھ جو ملک کی سیاسی صورتحال ہے، اور اس میں بھی جیسے تمام اسٹیک ہولڈرز اور خاص طور پہ سیاسی جماعتیں، ان کے اوپر اس کی زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. میں بار بار یہ بات دہرا رہا ہوں اور اس پہ زور دے رہا ہوں کہ تمام جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں اس وقت سب سے زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ ان کو کرنے کی ضرورت ہے. چاہے اپوزیشن کی جماعتیں ہوں، جن کا ایک ہی اپوزیشن جماعتیں نہیں، محض ایک جماعت ایسی ہے جو سوائے اپنے جو لیڈر ہیں ان کی رہائی کے علاوہ ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے. میں حیران رہا کہ گزشتہ روز بھی سارے معاملے پر اور ساری صورتحال پر کوئی بیان ایسا سامنے نہیں آیا، کوئی بیان دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی مذمت کی جائے. جب میڈیا نے سوال یہ کیا ہے اس کے بعد کہیں ایک رسمی جملہ جو ہے وہ کہا گیا کہ جی ٹھیک ہے اس کی جو ہے وہ مذمت کی جائے گی، تاہم باقاعدہ اس کی مذمت جو ہے وہ نہیں کی جا رہی. یہ لمحہ فکریہ ہے. بہرحال بات کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاؤں گا.
ٹیلی فون لائن کے ذریعے ایک ہمارے معزز مہمان ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ آپ کا تعارف یہ ہے کہ آپ ایک بہترین خود اینکر پرسن بھی ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں، اور خاص طور پہ جو اسٹریٹجی ہے اس کے حوالے سے بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں، تبصرہ کرتے ہیں۔ جناب حسین تھیبو صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ہمارے بہت ہی محترم ہیں، ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ تھیبو صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ تھیبو صاحب، عرض یہ ہے کہ بات تو اس وقت جو قانونی معاملات ہیں اس کے اوپر کرنے کی تھی، اور جو قانون سازی ہونے جا رہی ہے اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تاہم ہمارا جو اس وقت جو تمام فکر ہے وہ اس جانب ہے کہ یہ جو کچھ بلوچستان میں ہوا ہے اور اس طرح کے جو واقعات ہیں جس میں بڑی تیزی سے اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کی روک تھام کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اور کیا یہ سوال آپ سے ہے کہ محض صرف ایک ادارے کی ذمہ داری ہے کہ ان تمام معاملات کو کنٹرول کرے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کو بھی اس وقت فہم و فراست سے کام لینا ہوگا؟ میں چاہوں گا ذرا اس پہ تبصرہ کیجئے۔ دیکھیں سر، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بلوچستان کے ڈائنامکس کو دیکھنا پڑے گا۔ جی اچھا، میں ابھی کچھ عرصہ پہلے میں 1 مہینہ بلوچستان میں تھا، اور میں نے وہاں پہ بلوچستان ورکشاپ اور بلوچستان کے اوپر ہی سب کچھ ہم نے بات کی کہ بلوچستان کی یہ حالات کیا ہیں۔ ٹھیک۔ تو ایک عسکری قیادت کے سینئر لیڈرشپ نے یہ بتایا کہ بلوچستان میں سوائے ایک ملک کے جس کا نام ہے ٹرکی، جی باقی تمام ملکوں کی انوالومنٹ ہے جو انریسٹ کریٹ کر رہے ہیں۔ اوہ، اس پہ اگلا سوال یہ ہوا، میں نے سوال کیا کہ دیکھیں، آپ جب بھی کسی بھی ملک میں جا کے انٹروین کرتے ہیں تو اس کی ایک کاسٹ ہوتی ہے نا۔ جی جی فار ایگزامپل آسٹریلیا آ کے افغانستان میں انٹروین کرتا ہے، یا اپنی لوگ چھوڑتا ہے، یا اپنا پلے کرتا ہے، تو اس کے وہاں پہ جواب دہ ہوتا ہے، چاہے وہ ملٹری ادارہ ہو، چاہے وہ انٹیلیجنس کا ادارہ ہو، چاہے وہ گورنمنٹ کا ادارہ ہو، وہ اپنے کابینہ کو تو بتائے گا نا کہ میں یہاں سے 5000 کلومیٹر دور جا کے ایک ملک ہے، اس کا صوبہ بلوچستان ہے، اس میں انٹروین کیوں کر رہا ہوں۔ بالکل صحیح۔ اس کا کوئی انٹرسٹ بھی ہونا چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ آیا کہ یہ سارے کے سارے ممالک BRI کے اگینسٹ ہیں، اور وہ سی پیک کو سکسیس ہونا نہیں دینا چاہ رہے ہیں۔ تو بھائی اس کا کوئی حل ہونا چاہیے نا۔ بالکل اب یہ جو نوجوان بچے ہیں نا، یہ جو آپ کے پہاڑوں پہ چڑھے جاتے ہیں، وہاں پہ بے روزگاری ہے۔ وہاں پہ 2 چیزیں، ایک تو ایریا A ہے اور ایریا B ہے۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے بلوچستان کا۔ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ ایریا A کو پولیس کنٹرول کرتی ہے، اور وہ ایریا A صرف 18% پہ ہے، اور 82% پہ ایریا B ہے جس پہ آپ کی FC کا کنٹرول ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اب وہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ نوجوان جو FC ہے اس کو ایلین سمجھتا ہے کہ یہ میرے اوپر قبضہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ اس کو مس گائیڈ کیا گیا ہے کہ یہ FC آپ کے ریسورسز کھا رہی ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو آپ کا سوئی ہے، سوئی کی 77 بلین پر ایئر گورنمنٹ سوئی کے کاسٹ میں برٹش پیٹرولیم بلوچستان کو پے کرتی ہے، انڈیویجولی بلوچستان گورنمنٹ کو۔ اب برٹش پیٹرولیم کا کام یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ سوئی میں جا کے نالا بنائے، سوئی میں جا کے آپ کی روڈ بنائے، سوئی میں جا کے آپ کو سوئی دے۔ یہ تو لوکل گورنمنٹ کا کام ہے نا۔ جی بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہاں کی لیڈرشپ کا فیلیور، وہاں کی لیڈرشپ کا کرپشن میں انوالومنٹ، جس کی وجہ سے وہ نوجوان پہاڑوں پہ چلا جاتا ہے، اور پہاڑوں پہ جب وہ جاتا ہے تو اس کو آفیشلی 25,000 منتھلی سیلری ملتی ہے۔ جی بالکل ایسا ہی۔ جب وہ آپ پہاڑ پہ جا کے صرف بیٹھ جاتا ہے، اپنے آپ کو رجسٹر کراتا ہے، اب سوچنے کی بات ہے کہ یہ 25,000 اس کو سیلری کون دے رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ جو ایک پرسوں رات کو ہوا، اتنی بڑی لیول پہ پورے بلوچستان میں، کوئٹہ میں، یہ جو اتنی بڑی دہشت گردی ہوئی، اس کی کاسٹ ہے نا۔ یہ فری میں تو نہیں ہو گئی۔ بالکل ایسا ہی۔ یہ کون کروا رہا ہے، اس کے لارجر انٹرسٹ کیا ہیں؟ ہمیں روٹ کازز کو ہمیں جاننا پڑے گا، اور ہمیں اس کے لیے سخت سے سخت ایکشن کرنا پڑے گا۔
جب تک ہم یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے رہیں گے کہ یہ بلوچ بہت اچھے ہیں اور یہ ہمارے بچے، ایسا کچھ نہیں ہے بھائی. جو دشمن ہے اس کو دشمن کی طرح ٹریٹ کریں. اب وہاں پہ کیا ایشو ہے؟ یہاں پہ یہ جو سی ایم بلوچستان ہے یہ نان بلوچ ہے، یہ سیکنڈ ہسٹری میں نان بلوچ ہے. بیسیکلی یہ سرفراز بگٹی جو ہے یہ ان بگٹیز کے خلاف ہے. سرفراز بگٹی کھلے طریقے سے یہ کہتا ہے کہ بگٹی صاحب کا جو قتل ہوا وہ ٹھیک ہوا. وہ پبلک بھی کہتا ہے اور وہ آف دی ریکارڈ بھی کہتا ہے کہ میرے پاس اس کے لاجیکل آرگومنٹ، بیکاز وہ اس کا افیکٹ ہی ہے. جب وہ بگٹی صاحب ہوتے تھے تو وہ انہوں نے ان کو نکال کے صوبہ بدر کیا تھا. تو اس کا کوئی سلوشن نکالیں. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو اس وقت کوalition گورنمنٹ میں ثناء اللہ زہری صاحب ہیں وہ بیٹھے تو ہوئے ہیں زرداری صاحب کے کہنے پہ، لیکن وہ بھی ناراض ہیں. تو وہ آپ کو سیریسلی سوچنا پڑے گا کہ زہری صاحب کیوں بیٹھے ہیں بھائی دبئی میں، کیوں بیٹھے ہیں جبکہ ان کی حکومت ہے نا، وہ حکومت کے آپ کے پارٹنر ہیں. اور یہ بھی ایک پرسپشن ہے کہ زہری صاحب صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ 6 مہینے گزریں تو میں سرفراز بگٹی کی حکومت کو گراؤں. تو اتنے بڑے پولیٹیکل کرائسس کو سلوشن جو ہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ جو خاص طور پہ اسلام آباد میں بیٹھی ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ اتنے بڑے مسائل بلوچستان میں کیوں کریٹ ہو رہے ہیں. تھیبو صاحب یہ بتائیے نا کہ جو اس سے پہلے جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو لوکلز تھے جس میں ریسانی صاحب تھے، بڑا ان کا کنٹریبیوشن ہے، بڑی ایک ریسپیکٹڈ فگر وہاں پر سمجھی جاتی ہے. ان کے دور میں کیا کچھ ہوتا رہا میں تو اس کا تذکرہ نہیں کر سکتا. جو کرپشن کی کیسز وہاں پہ انفولڈ ہوئے ہیں وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہیں. اچھا پھر دوسری طرف کیا ہوتا رہا؟ پھر دوسری طرف جو خان صاحب ہیں وہ بڑے پرو طالبان رہے، وہ بھی ان ایلیمنٹس کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے رہے جس کا ہمیں کانسیکوینسز ہم نے وہاں پہ خیبر پختونخوا میں بھی دیکھے، بلوچستان میں بھی سما اس کا امپیکٹ نظر آیا. ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ یہاں پہ سیاسی جماعتوں کی بھی تو کوئی ذمہ داری ہے. وہ بیل آؤٹ پیکیجز کے ذریعے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لانگ ٹرم سولوشن ہوگا کیا؟ اور پھر اگین میرا سوال وہیں پر آتا ہے کہ یہ جو پولیٹیکل اس وقت پارٹیز ہیں یہ اس کا کنکلوژن نکال سکیں گی؟ کیا اتنے کیپیبل ہیں؟ اس کے بارے میں چاہوں گا تھوڑا کمنٹ کریں. نہیں سر، جو آپ نے ایک خان صاحب کا نام لیا اس نے اس ملک کی پولیٹکس کا، اس ملک کے ڈائنامکس کا بیڑا گرک کر دیا. وہ ایک طرف اسی کے تو کریٹڈ کی مسئلے ہیں. یہ جو انٹرنیشنل انٹرفیئرنس کیوں ہو رہی ہے؟ آپ ایک طرف سی پیک کو دے رہے ہیں، دوسری طرف آپ جا کے سعودی عرب کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے اور آپ آ کے کہتے ہیں کہ جی وہ $1 بلین کا وہ ریفائنری لگائیں گے. چائنا کہتا ہے بھائی آپ نے ہم سے پوچھا، آپ سعودی عرب مینس وہ یو ایس ہے، تو آپ جب اتنے بڑے لیول کے ڈیسیشن کرتے ہیں آپ کسی سے نہ مشورہ کرتے ہیں نہ کسی سے پوچھتے ہیں. تو یہ سارے مسئلے کریٹ کیے گئے یہ خان صاحب کے ہیں. اب دوسری بات یہ آتی ہے کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہماری ہے اس کے یہ حل کرنے کے ہیں، بالکل ہیں جناب. میں کہتا ہوں پولیٹیکل لیڈرشپ ہی کر سکتی ہے. یہاں پہ جو بلوچ لیڈر ہیں جو اس وقت ناراض ہیں ان سے ضرور بات کرنی چاہیے. مینگل صاحب سے بات کرنی چاہیے، زہری صاحب سے بات کرنی چاہیے، یار محمد رند سے بات کرنی چاہیے. جو بڑے بڑے انفلوئنشل لوگ ہیں نا وہاں پہ ان سے بات کرنی چاہیے. سرفراز بگٹی سردار نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ بلوچستان میں وہ چاہتے ہیں، وہاں پہ ایک ایگریمنٹ ہوتی ہے نا کہ پختون جو ہے وہ گورنر ہوگا، بلوچ جو ہے وہ چیف منسٹر ہوگا. تو ہی از ناٹ سردار بٹ بڑا اچھا آدمی ہے، اس کو چلانا چاہیے. جو خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو انٹیریئر منسٹر لیول تک کے لوگ اس کو، پریزیڈنٹ زرداری صاحب بڑے جادوگر ہیں پولیٹکس کے، اس کو سوچنا چاہیے. وزیر اعظم صاحب کو سنسیئرلی محسن نقوی صاحب ہماری عسکری قیادت، ہماری پولیٹیکل قیادت ہمارے سب سے لیشان میں ہے. اس کا ایک ہی سلوشن ہے، پولیٹیکل سلوشن ہے. اس کا بالکل بھی میں کہتا ہوں کہ ان بلوچ بچوں کو جو ہے وہ یہ جو ناراض بچے ہیں ان کو آپ لا سکتے ہیں. جب جلسہ کرتی ہے تو اتنا زیادہ یہ انٹرنیشنل کوریج اس کو کون دلاتا ہے؟ اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں نا.
کہ وہ ایک لڑکی ہے وہ اتنے لوگ اکٹھے کرتی ہے, اس کو سب سے زیادہ پڑوسی ملک میں کوریج ہوتی ہے, انٹرنیشنل کوریج ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ انٹرنیشنل پلیئرز ہیں, ان کو ڈسکنیکٹ کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے اپنے لوگوں کو, جو بلوچستان کے بچے ہیں, نوجوان ہیں, ان کو فیسلٹیٹ کرنا ہے, ان کو روزگار مہیا کرنا ہے, رادر دین کہ وہ پہاڑ پہ چلے جائیں اور ان کو 25,000 پہاڑ پہ سیلری ملے. وہ کوئی باغی نہیں ہے, سب کچھ اکانومی ہے. اکانومی بہتر کریں, انفراسٹرکچر بہتر کریں, ان کو سہولیات دیں, ان سے بیٹھ کے بات خود بخود امپروومنٹ آئے گی. ویری رائٹ, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو ویری مچ. بہت شکریہ تھیبو صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. حسین تھیبو صاحب ہمارے ساتھ مائنڈ پہ موجود تھے, اور یہ وہ ایشوز ہیں جس کے اوپر ابھی ہم بات کر رہے تھے. تھیبو صاحب نے نشاندہی کی ہے کہ بڑے دیر سے جو ہیں یہ ایشوز چلے آ رہے ہیں, اور اگر ان کو ریزالو نہیں کیا گیا تو ایونچولی اس طرح کے جو ہے واقعات آپ کو نظر آئیں گے. جی عبدالرزاق بھائی, یہ صورتحال آپ کے سامنے جس کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی, ابھی سیاسی جماعتوں کا بڑا کردار ہے اس میں, اور پھر ڈائلاگ کی بات. چلیں آپ کی پارٹی زرداری صاحب جو ہیں ایک فرد واحد ہیں جو ہمیشہ سے اس کے اوپر بات کرتے آئے کہ ان کے ساتھ پولیٹیکل ڈائلاگ ہونا چاہیے, لیکن اس کو پریکٹیکل کب کریں گے, کب اس کے اوپر کام ہوگا, سوال یہ ہے. دیکھیں یاسر صاحب, اب پریکٹیکل طور پر یہ بات بہت آگے بڑھ چکی ہے. اب اسے یہ کہنا کہ یہ کوئی بلوچستان کا مسئلہ سیاسی مسئلہ ہے, تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں 1970 کی. اس وقت کیا تھا, اکبر بگٹی صاحب گورنر تھے بلوچستان کے, تو اس وقت شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہے پرائم منسٹر تھے. اس وقت بھی جو ہے ہمارے جو ہے بلوچ بھائی تھے وہ ناراض تھے. یہ کب خوش ہوں گے؟ یہ کیا پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں؟ یہ پاکستان کی تقسیم چاہتے ہیں؟ یہ پاکستان کا نقصان چاہتے ہیں؟ بھئی اگر سیاسی معاملہ ہے تو وہاں کی جو گورنمنٹ ہے بلوچستان کی, وہاں پر ایک منتخب گورنمنٹ ہے, وہاں کے جو سردار ہیں سارے کے سارے کراچی میں رہائش پذیر ہیں, سارے منسٹر سینیٹر, انہیں گھر پہ بیٹھے بیٹھے 500 وہ ووٹ نہیں لیتے ہیں, اور وہ سینیٹر بن کے فیڈرل گورنمنٹ کا بھی حصہ ہیں. صوبائی گورنمنٹ بھی بلوچوں کے پاس ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی سیاسی وہاں پر کوئی گیپ ہے یا وہاں کوئی زیادہ نہیں, ڈیلیور نہیں کر رہے نا. نہیں دیکھیں کیا ڈیلیور کریں. آپ دیکھیں کہ ایک مہارنگ نامی جو ہماری خاتون ہے وہاں پہ جو لیڈ کر رہی ہیں اس وقت بلوچستان کے ٹیررسٹ کو, دہشت گردوں کو, ان کے والد صاحب کا نام تھا مجید لانگا. تو آپ مجید لانگے کے لیے چیف منسٹر صاحب نے خود فرمایا ہے, سرفراز بگٹی نے اگلے دن ایک ٹی وی چینل پر, کہ اس کے والد نے 220 کے قریب پنجابیوں کو مارا, اور وہ اقرار کرتا تھا. تو اس کی جو صاحبزادی ہے مہارنگ بلوچ صاحبہ, وہ لیڈ کر رہی ہے بلوچستان کے مظلوموں کو مظلومیت کا ڈونگ رچا کر کے ساری امن و امان کی صورتحال. تو اب دیکھیں سارے سردار وہاں خاموش ہیں. جن سرداروں کو فیڈرل گورنمنٹ نے منسٹریاں دی ہوئی ہیں, جن کو سینیٹر بنایا ہے, جن کو چیف منسٹر بنایا, کیا ان کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا خالی پاک فوج بارڈر پہ شہادتیں دینے کو جو ہے ان کی ذمہ داری ہے, یا پھر وہ پنجابی جو مظلوم مزدوری کے لیے بلوچستان جاتا ہے یا زیارتوں کے لیے ایران جاتا ہے, وہ راستے کا انتخاب کرتا ہے, بلوچستان کا راستے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے جو عام متوسط طبقے کے لیے لوگوں کے لیے بقایا. تو لوگ ایئر پلین سے جاتے ہیں, وہ تو لاہور سے بیٹھتے ہیں اور جا کے ایران اترتے ہیں. لیکن دیکھیں یہ ملک اتنا طاقت مند یا اتنا پیسے سرمایہ دار لوگ ہمارے یہاں نہیں ہیں. ہمارے یہاں بہت زیادہ متوسط طبقے کے لوگ رہتے ہیں. کچھ لوگ زیارتوں کے لیے وہاں وہ ان کا نشانہ بنتے. حالانکہ بلوچستان میں کیا ایسی چیزیں رکھی ہیں جو لوگ وہاں جاتے ہیں؟ لوگ مجبوری کوئی راستے کا انتخاب کرتا ہے یا کوئی مزدوری. لیکن میں سمجھتا ہوں, میری ذاتی رائے کہ یہ بالکل سیاسی معاملہ نہیں ہے, یہ ملک کی سلامتی کا معاملہ ہے. یہ دہشت گرد بلوچستان کو علیحدہ کرنا چاہتے ہیں. ان کی فنڈنگ باہر ممالک سے ہو رہی ہے. انہیں 25,000 کون دے رہا ہے؟ کیوں ان پر ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا؟ یہ مظلوموں پر فورسز پر گولیاں چلا رہے ہیں یہ لوگ. ان کا ایک ہی علاج ہے, الجہاد. ان کا خاتمہ کرے فیڈرل گورنمنٹ, فوج کرے. فوج کے پاس سارے ریسورسز ہیں, یہ ہمارے پاس ایئر فورس موجود ہے, ہمارے پاس پاک آرمی موجود ہے, ہمارے پاس FC موجود ہے, ہمارے پاس بلوچستان فرنٹیئر, ہمارے پاس. آپ کے خیال میں موقع دینے کا وقت گزر گیا؟ نہیں گزر گیا. دیکھیں میں 1970 سے دیکھ رہا ہوں بلوچ بھائی پہاڑوں پہ چڑھ گئے. ارے بھائی جاؤ پہاڑوں پر یار, ہمارے ملک کا تو بیڑا غرق نہ کرو. انہوں نے تو ہمارے ملک کو ستیہ ناش کر دیا, ہمارے لوگوں پر, ہماری فورسز پر حملے کر رہے ہیں.
لیکن وہ جو ابھی تھے وہ صاحب بھی بتا رہے تھے کہ ان کی ریزرویشن ہے وہ یہ کہ ظاہر ہے کہ حکومتیں آتی جاتی سر سرداروں کی کوئی وہ سردار سارے انجوائے کر رہے ہیں، دو ہزار گز کی کوٹھیاں ان کی لاہور اور کراچی میں موجود ہیں، سب کی رشتہ داریاں پنجاب میں، سب بلوچ سرداروں کی رشتہ داریاں پنجاب میں، کوئی پرابلم نہیں ہے انہیں پنجاب سے، انہیں پرابلم کہیں اور سے ان کی فنڈنگ ہو رہی ہے، اس فنڈنگ کو روکا جائے جو فنڈنگ باہر ممالک کر رہے ہیں ہمارے ملک پہ، بیرونی جو طاقتیں ہمارے اندرونی لوگوں کے ساتھ مل کر کے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ سردار وزارتیں بھی لے رہے ہیں، وزارت اعلیٰ بھی لے رہے ہیں، بڑی بڑی منسٹریاں بھی لے رہے ہیں، سینیٹرشپ بھی لے رہے ہیں، اور کراچی میں 50 گاڑیوں کے قافلے سے بھی چل رہے ہیں، اور بلوچستان کے حالات سے وہ کہتے ہیں ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو بھائی جب آپ اقتدار کا حصہ ہیں، جب آپ گورنمنٹ کا حصہ ہیں، جب آپ اس ریاست کا حلف اٹھاتے ہیں کہ میں اس ریاست کے چپے چپے کی، تو کیا مہارنگ اتنی بڑی سردار ہے کہ بلوچستان کے سارے سردار اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے؟ یار ایسا تو نہیں ہے، مجھے پتا ہے کہ سرداروں کے سامنے ان دہشت گردوں کی کیا حیثیت ہے، یہ زمین پر بیٹھتے ہیں، یہ ان کے سامنے اچھا لباس نہیں پہن سکتے ہیں، یہ اچھی جوتی نہیں پہن سکتے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کے خیال میں یہ سیاسی معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ جو ہے یہ پاکستان کی سلامتی کا معاملہ ہے۔ بلوچستان ہمارا بھائی ہے، ہمارا جو پرامن بلوچ ہیں، جو محب وطن بلوچ ہیں، جو پاکستان کے خیر خواہ ہیں، جنہوں نے پاکستان کو ایکسیپٹ کیا، ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، ہم قائد اعظم محمد علی جناح کی دعوت پر جو ہمارے ملک کا حصہ بنے۔ میں ان بلوچوں کی بات نہیں کر رہا، میں ان دہشت گرد بلوچوں کی بات کر رہا ہوں جو اس ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کے ساتھ بے رحمانی، کسی قسم کا رحم کی ضرورت نہیں ہے۔ ملک کی سلامتی کے آگے ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، یہ ملک ہے تو ہمیں، میں آرمی چیف صاحب سے میں پرسنل طور پہ گزارش کروں گا کہ یہ اگر آپ بلوچ سرداروں کے آسرے پہ رہ گئے کہ وہ حالات وہاں کے ٹھیک کریں گے تو وہ کچھ نہیں کریں گے، چلیں رزاق بھائی، بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، آپ نے نشاندہی کی ہے کہ شاید وہ وقت گزر چکا ہے کہ جب ڈائیلاگ کیا جائے گا، ان کو طاقت کے ذریعے ان سے حل جو ہے وہ نکالنا ہوگا، یہ عبدالرزاق بھائی ہمارے ان کا خیال ہے۔ بہرحال سیاسی جماعتوں کو اب بھی سوچنا پڑے گا، اور بہت سارے آپشنز دیگر موجود ہیں، اور یہ ایک بڑا سلو پروسیس رہا ہے، لیکن واقعتاً جو معاملات ہیں ان کو بہتر بنانے کے لیے وہاں پہ بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، جس میں سب سے پہلے یہ جو مسئلہ ہے کہ وہاں پہ جو بے روزگاری ہے، اور یہ ساری اسی سے معاملات جو ہے وہ جنم لیتے ہیں، اور پھر اس میں بڑے حیران کن اس میں چیزیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں، جیسا بھی حسین طیبو صاحب کچھ دیر پہلے فرما رہے تھے کہ کتنے سارے ملک ہیں جو یہاں پر انگیج ہیں، اور صرف یہی ہے کہ جو پروگریس ہو رہی ہے سی پیک کی شکل میں، اس کو کسی طرح سے سیبوٹاج کیا جا سکے۔ میں بڑا شکر گزار ہوں جناب رزاق بھائی کا، عبدالرزاق باجوہ صاحب کے وہاں تشریف لائے، اور حسین طیبو صاحب کا بھی ٹیلی فون لائن کے ذریعے انہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے، آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام۔